اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से सभी बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने एक अहम उन्वान का इंतखाब किया है और वो उन्वान ये है कि मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से पैराग्राफ या इबारत की तशरीह करना। अक्सर पेपर में ये सवाल आता है कि मंदरज झेल में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह हवाले मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से करें, या सवाल इस तरह होता है कि मंदरज झेल में से किसी एक नसर पारी की तशरीह मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से करें। यह अक्सर इस तरह भी होता है कि सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से मंदरज झेल में से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, वजाहत करें, तशरीह करें। इस तरह के सवालात आते तो ये तमाम के तमाम सवालात एक जैसे होते हैं। सवाल चाहे जिस तरह भी आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको उसी अंदाज़ में हल करें जो इसका तकाज़ा होता है। अब पैराग्राफ की तशरीह किस तरह होनी चाहिए, यहाँ चंद अहम बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है इनको गौर से सुनिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, आप 9 में हैं, 10 में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, या चाहे किसी ऊपर वाली क्लास में भी है, तो भी इससे आपको इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इन तमाम बातों को गौर से सुनिए कि पैराग्राफ की तशरीह या इबारत की तशरीह या किसी नसर पारी की तशरीह किस तरह होती है। जब भी हम किसी पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उस पैराग्राफ के हवाले से हमारे सामने चंद अहम बातें होती हैं, जैसे मतन, फिर हवाले मतन, सियाक़ व सिबाक़, तशरीह या वजाहत। ये तकरीबन 3 बातें ऐसी है जो पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से वो सही तशरीह करने में कामयाब नहीं होते। तो आइए पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं कि ये क्या है। मतन से मुराद क्या है। मतन से मुराद हम ये लेते हैं कि कोई इबारत है या पैराग्राफ है या किसी नसर पारे का या किसी नसर का एक बड़ा हिस्सा वगैरह है, तो इनको कहते हैं कि ये क्या है, ये मतन है। फिर हवाले मतन से मुराद क्या है। हवाले मतन से मुराद ये है कि सबक का उन्वान देना है, यानी जिस सबक का कोई नाम उन्वान होता है वो लिखना है, और फिर उसी सबक का मुसन्निफ कौन होता है या उस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो ये है मतन, फिर हवाले मतन। फिर इसके बाद सियाक़ व सिबाक़ से मुराद क्या है। ये 2 अल्फाज असल में सियाक़ कहते हैं उस डोर को या रस्सी को जो बाज के पाँव में बांधा जाता है या बांधी जाती है और उसके ज़रिए परिंदों का शिकार किया जाता है, उसी डोर को कहते हैं सियाक़। लफ्ज़ सिबाक़ जो है ये क्या है, इसके मानी क्या है। असल में ये लफ्ज़ सबक़त से है और सबक़त के मानी है आगे बढ़ना या बढ़ाना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है इसी पैराग्राफ का आप शिकार करेंगे। किस अंदाज में कि जो मतन है, यानी जो इबारत आपको दी गई है, जिस मतन से ये इबारत ली गई है, यानी जिस हिस्से से ली गई है या जिस सबक से ये इबारत ली गई है, आप उसी सबक को मद्देनज़र रखते हुए उसका खुलासा अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप तशरीह करने में या इसका शिकार करने में कामयाब होंगे। तो ये इसकी वो लफ्ज़ी मानी है। अब सियाक़ व सिबाक़ से हम क्या मुराद लेते हैं या सियाक़ व सिबाक़ का हवाला क्या होता है। तो याद रखिए कि सियाक़ व सिबाक़ के हवाले का मतलब ये है कि जो मज़मून आपको दिया जाता है या जिस मज़मून से जो पैराग्राफ लिया जाता है, जो जिसकी आपको तशरीह करनी होती है, या तो वो एक कहानी होती है या एक सबक होता है वो, तो इस सबक में मौजूद जो मुताल्लिक़ा पैराग्राफ जो आपको दिया गया है उस पैराग्राफ के आगे और पीछे क्या क्या हालात हैं, तो इन हालात को बयान करना है एक ख़ास अंदाज में। लिहाजा मुताल्लिक़ा मज़मून जिससे पैराग्राफ लिया गया है
یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت لی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے حالات اور یہ کیوں بیان کرنا ہے، تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے، اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن،
4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔ یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیں متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہے وہ لکھیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہے وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے۔ اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ چلو ہم آتے ہیں کلاس 9 کی طرف۔ آج ہم نے جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے یا ہم نے جو پیراگراف لیا ہے وہ کلاس 9 کا ایک پیراگراف ہے اور وہ ایک سبق سے لیا گیا ہے جو متعلقہ کتاب میں پہلا سبق ہے۔ اس سبق کا نام ہے اخلاق نبوی، اور اس سے ہم نے ایک پیراگراف لیا ہے۔ وہ پیراگراف صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے، آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پیراگراف کو اگر آپ پڑھ لیں تو وہاں پر آپ سمجھ جائیں گے کہ اسی پیراگراف کا مقصد کیا ہے۔ وہ پیراگراف جو صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے جماعت نحم کی اردو کی کتاب میں، وہ میں آپ کے سامنے ذرا پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ آپ غور سے سنیے، اپنی کتاب کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس پیراگراف کی ہم تشریح کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور پیراگراف آئی تو اس کی تشریح کس طرح کریں گے۔ تو پیراگراف یہ ہے کہ مجلس نبوی، یہ آخری پیراگراف ہے صفحہ نمبر 4 پر۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ردائی مبارک بچھا دیتے تھے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ تو پہلے آپ اس پیراگراف کو اس طرح غور سے پڑھیے۔ اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ ان مشکل الفاظ کی معنی جان لینے کے بعد آپ کے لیے تشریح کرنا یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں مجلس نبوی سے مراد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا بیٹھنے کی جگہ، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو اسے کہتے ہیں مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ردائی مبارک، ردا کہتے ہیں چادر کو، مبارک چادر۔ یہ چادر کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صیغہ تعمیم کے معنی ہے عمومیت، عام ہونا۔ تو یہاں صیغہ تعمیم کے معنی ہے عام مثالوں کے ذریعے۔ اسی طرح طریقہ ابہام غیر واضح طریقہ، یعنی غیر واضح انداز جس میں واضح طور پر کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ احساس ذلت، ساری ذلت بے عزتی کو کہتے ہیں۔ احساس غیرت کا احساس، اور ایک لفظ اس میں ہے کہ شخصی مخصوص آدمی۔ تو یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو اس پیراگراف میں مشکل ہے، آسانی سے آپ کے سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہے۔ وہ متعلقہ پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، اسے آپ غور سے پڑھیے۔ جب میں نے اس پیراگراف کو پڑھ لیا تو اس پیراگراف کے پڑھنے کے بعد جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کا مرکزی نقطہ کیا ہونا چاہیے، مرکزی پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، تو جو میں نے پیراگراف پڑھ لیا میرے ذہن میں
اس کا مرکزی نقطہ یا مرکزی نکات یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور دوسروں کو عزت دینے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ یعنی مرکزی پوائنٹ کیا بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور دوسروں کو عزت دینے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ یہ اس پیراگراف کا مرکزی نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے تھے، ان کی عزت کا خیال رکھتے تھے، کسی کو محفل میں شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل پیراگراف کی طرف، کلاس 9 کے پہلے سبق سے جو لیا گیا ہے اس کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم جو عنوانات دیں گے وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، متن لکھیں گے۔ متن اس طرح لکھیں گے کہ پہلے چند الفاظ یعنی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ، پھر ڈاٹ 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 اور پھر آخری چند الفاظ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر پیپر میں 2 پیراگراف دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک پیراگراف کی تشریح کریں، تو جب ہم یہ دیں گے تو چیکنگ کرنے والے کے لیے آسانی رہے گی، اسے کوسچن پیپر کو دیکھنا نہیں پڑتا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ 1-2 نمبر آپ کو اس پر بھی مل جائے، ایک اضافی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد حوالے متن میں نے پہلے آپ سے کہا کہ حوالے متن کا مطلب ہے کہ متعلقہ سبق کا نام یا عنوان دینا ہے اور پھر اس کے مصنف کا نام۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیراگراف یا عبارت سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے یا لی گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے لکھا کہ پیراگراف مذکر ہے، اگر آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا ہے، اگر آپ عبارت لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے لی گئی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ان میں سے جو بھی آپ لکھیں گے ٹھیک ہے، پیراگراف کے ساتھ لیا گیا اور عبارت کے ساتھ لی گئی ہے، اور جس کے مصنف کا نام شبلی نعمانی ہے۔ یہ ہو گیا حوالے متن یعنی سبق کا نام اور اس کی مصنف کا نام۔ پھر سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تو یہاں آپ دیکھیے کہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ تمام سبق میرے ذہن میں ہیں اور اس کے آگے پیچھے تمام حالات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے چند جملے یہاں پر لکھے ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس پیراگراف کے لیے ہم سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے۔ سیاق و سباق تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا متفقہ طور پر یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ سخت سردی میں بھی اکثر لوگ تبرک کے لیے، اگر یہ لفظ آپ مشکل ہے، گراہک گزرتا ہے یہاں پر، تو آسان بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ کریں کہ مبارک ہونے کے لیے، تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں یا سخت سردی میں بھی اکثر لوگ تبرک کے لیے ہاتھ ڈالنے کی خاطر پانی لاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ فرماتے۔ اگر کسی مجلس میں کسی کی بات ناگوار گزرتی، اگر آپ ناگوار نہیں لکھتے، ناپسند لگتی، تو برداشت کرتے ہوئے اس کا اظہار نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک شخص زعفران لگا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، یعنی کچھ نہیں کہا۔ بعد میں لوگوں سے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ یہ رنگ دھو کر خوشبو ختم کر دے، یہ خوشبو ختم کر دے۔ اسی محبت اور عقیدت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آخری بات یہاں دیکھیے، اور متعلقہ پیراگراف کی پہلی بات مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، یہاں آپ دیکھیے آخری بات میں نے یہ کر دی کہ کیوں کم ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت کرتی تھی، تو اسی محبت اور عقیدت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 5 سے 7 لائن میں یہ میں نے سیاق و سباق لکھ دیا کہ اس پیراگراف کے لیے اچھا سیاق و سباق یہ ہو سکتا ہے۔ اب آتی ہے تشریح کی طرف، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تشریح کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، متعلقہ پیراگراف کا مرکزی نقطہ یا 1 یا 2 وہ اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور وہ مرکزی نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس پیراگراف کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت شفقت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو عزت دیتے تھے، ان کی عزت کا خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔
تو یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے، اور اسی مرکزی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کریں گے، اگر محاورات وغیرہ آئی ہے تو ان کو آسان کریں گے، اور اس طرح اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہاں اس پیراگراف کی تشریح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس پیراگراف کی تشریح یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں ہی اس کی بات کی گئی ہے، اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے۔ تو تشریح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس پیراگراف میں مصنف شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات جمع کر رکھی تھی، خاص کر اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، جس کے باعث لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ پہلے آ کر بیٹھ جاتے تو ان کو آسانی سے جگہ مل جاتی، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ باقی نہ رہتی۔ ایسے عالم میں یا ایسی حالت میں، اگر یہ مشکل ہے تو آپ ایسے لکھیں کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص آ جاتا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا کر اسے بٹھا دیتے۔ اس کے علاوہ مجلس میں اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بڑی محفل میں کبھی بھی نہ لیتے، بلکہ اسے سمجھانے اور تنبیہ کی خاطر، تنبیہ کہتے ہیں وارننگ کو، اگر آپ لکھیں کہ اس کو خبردار کرنے کی خاطر، تنبیہ کی خاطر، خبردار کرنے کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تنبیہ کی خاطر عام مثالوں اور اشاروں و کنایوں سے کام لیتے تھے۔ اگر آپ کنائے نہیں لکھنا چاہتے تو اس طرح لکھیے کہ اور عام مثالوں اور اشاروں سے یا اشاروں و کنایوں سے کام لیتے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی بری حرکات کرتے ہیں اور بڑی محفل میں ایسی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے جس سے محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار اس لیے اپناتے، یعنی یہ طریقہ اس لیے کرتے کہ اس شخص کی رسوائی نہ ہو، یعنی اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کے احساس و جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، یعنی اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیس نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، جسے سمجھانا مقصد ہو یا مقصود جسے سمجھانا ضروری ہو، اس لیے کہ بعد میں لوگ اسے برا بھلا کہہ کر شرمندہ نہ کریں، خاص کر یہ کہ وہ خود اپنی اصلاح کر کے اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اس پیراگراف کی تشریح کس انداز میں کر سکتے ہیں، یا اسی بنا پر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کتاب کی کسی بھی سبق کی تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔